बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपको पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त मौजूद हैं। पहले मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। अल्लामा अनस साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इसके अलावा हमारे दो और दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, फ़रजाद भाई और अब्दुल समद भाई। आज बेसिकली हम बात करने लगे हैं एतिकाफ़ के हवाले से, क्योंकि एतिकाफ़ करीब है, रमज़ान मुबारक की बाबरकत साथ जारी है। माशाल्लाह तीनों अहबाब तैयार इस तरह हो गए हैं कि ईद की तैयारी है, ईद की रिकॉर्डिंग है। लेकिन बहरहाल मैं इनको बता दूं भाई एतिकाफ़ का प्रोग्राम है तो माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर इनको चमकता दमकता रखे। तो मेरा आप सबसे जो है ना एक पॉइंट आप सबके सामने कि अच्छा, पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी एतिकाफ़ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इन्हीं की बदौलत किया हुआ है। एक ही बार किया है इन्हीं की बदौलत। तो आप तो माशाल्लाह हर साल बैठते हैं, आपने भी एतिकाफ़ किया हुआ है। हाँ, और ये तो एतिकाफ़ करते भी रहे हैं और करवाते भी रहे हैं। तो बताने का मकसद ये था कि हमारे पास एक्सपर्ट पैनल मौजूद है माशाल्लाह, जो एतिकाफ़ कर रहे हैं, करवा रहे हैं। बाहर के लोगों को हमने बुला के नहीं बिठाया। तो अच्छा जी, पहली बात जो मेरे जहन में थी बड़े टाइम से, और मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। एतिकाफ़ में हमारे यहाँ जो मैंने नोटिस किया वो ये हो रहा है कि सुबह जो है ना फजर की नमाज़ होती है, फजर के बाद होता है दर्स, ठीक है, फिर होता है ज़ोहर के बाद दर्स, फिर होता है असर के बाद दर्स, फिर मुनाजात का सिलसिला, फिर जो है ना मगरिब के बाद थोड़ा सा आप लोग छोड़ देते हैं एतिकाफ़ को, आप लोगों को रहम आ जाता है मुतकिफ़ीन पे। तो फिर इशा के बाद भी तरावी, और फिर जो है ना वो दर्स का सिलसिला शुरू होता है, और फिर पूरी रात एक सिलसिला बना रहता है। तो एतिकाफ़ तो जो है ना वो एक इनफरादी इबादत जो थी, वो जो तज़किया नफ्स था वो जो अपने आप पे एक बंदे को गौर व फिक्र करना था, वो सारा सिलसिला तो जो है ना वो माइनस ही हो गया। तो पहले इनसे पूछते हैं, फिर आप लोगों का भी इस पे जो है ना ओपिनियन लेते हैं, और मेरे ख्याल से फ़रजाद भाई की ओपिनियन इसमें बहुत मैटर करेगी। हाँ चलें जी, शुरू करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अय्युहल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया। दूसरी बात ये है कि बात आपकी ठीक है कि लोग जो है ना वो तज़किया नफ्स के लिए और मुहासबा नफ्स के लिए एतिकाफ़ किया करते थे, और ज़ाहिर है एक बंदा मस्जिद के अंदर आता ही इसलिए कि उसका दिल जो है वो बारगाह इलाही की तरफ मुतवज्जह हो, और ऐसा होता भी रहा है माजी के अंदर। अगर आप देखें तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि ओखाई मस्जिद खारदर के अंदर एक मशहूर मस्जिद है, वहाँ पे एक चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग होते थे, कारी जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो वो एतिकाफ़ किया करते थे पूरे महीने का ओखाई मस्जिद में, वो अकेले एतिकाफ़ करते थे। फिर आखिरी 10 दिनों में उनके 2-4 मुरीदीन भी एतिकाफ़ करते थे। तो कहते हैं कि रातों को वहाँ जो है ना हज़रत के जो है ना उज़ार व कतार रोने की आवाज़ें आती हैं। दो किस्म के आप यूँ कर लें एतिकाफ़ बन जाते हैं, इज्तिमाई भी इनफरादी भी। मसला ये है कि बात आपकी तो ये है कि भाई आया बंदा मुहासबा नफ्स के लिए और जो है ना आया इनफरादियत के लिए, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी मसाजिद में लोगों ने इनफरादी एतिकाफ़ किया है, और सिर्फ वो रोज़ा रखते हैं, खाते पीते और सोते हैं, नमाज़ें वक्त लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको मैनेज किया जाए। अगर आप उनको आवारा छोड़ देंगे ना तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये मस्जिद के अंदर सोना भी इबादत है ना, वो सोना इबादत है, लेकिन वो सोने के लिए थोड़ी आया है। आप खुद कह रहे हैं कि बंदे को अपनी इनफरादी इबादत के लिए टाइम नहीं मिलता, आप उसको छोड़ के देख लें एक मरतबा। ऐसे एतिकाफ़ हमने बारहा देखे मसाजिद के अंदर, और बाकायदा हमको और किसी ने कहा कि यार खुदा के वास्ते आप उस मस्जिद में चले जाएं, लोगों को कुछ तबलीग कर दें। वहाँ तो बिल्कुल जो है ना वो उदम मचा के रखी हुई है, नमाज के टाइम पे सुकून है, इसके अलावा जो है ना ऊपर वाली मंजिलों पे शोर शराबा लगा हुआ है। तो ये बात भी ठीक है, अगर वो 45-50 साल का आदमी है तो उसके लिए आप इनफरादी एतिकाफ़ सही है, और अगर वो नौजवान है तो उसके लिए फिर इज्तिमाई एतिकाफ़ बेस्ट। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन वो जनरेशन है जो एक हुजूम को लेके चलना चाहती है। हुजूम को लेके मतलब जो हमारी अच्छा, आती है, मज़ा हुजूम में आता है, उन्हें मज़ा आता है। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे ना अकेले में, तो वो आपके पास सेल फोन आ जाते हैं, ये चीज़ आ जाती है, वो ज़्यादातर उधर निकल जाती है। तो आपको एक हुजूम के साथ साथ लेके उन्हें चलना है, तो आपको उनको साथ साथ में चीज़ों में मज़ा आता है, उसे उन चीज़ों में मज़ा आता है। मतलब अब अगर आप जैसे मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों का डरबा होता है, तो हाँ, मुर्गियाँ एक साथ रहती हैं। मतलब ये नई जनरेशन वैसी है कि साथ साथ रहना पसंद करती है। साथ साथ रहना, भाई उन्हें चाहिए तो एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसे अकेलापन पसंद नहीं है। तो उसी चीज़ को जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि लेके चलना चाहिए, तो वो भी यही है कि इज्तिमाई इबादत इस तरीके से अगर हम दें तो उन्हें मज़ा आएगा।
پر ہماری اجتماعی عبادت تھوڑی سی ڈفرینس ہو جاتی ہے کہ ہم فورسیبل آ جاتے ہیں ان چیزوں میں, ڈنڈا فورس ہو جاتی ہے ہماری, ٹھیک ہے, اس وجہ سے تھوڑی سی کٹ. اس کے بغیر چل نہیں پاتے ہم, اس یہ کے چیز تو بغیر میں بھی نوجوان جو ہے چل نہیں خاص طور پہ پاتا. آپ کا 14 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے اعتکاف کرنے کا, تو 14 سال سے لے کے جو 20 سال کے درمیان کی جنریشن ہے تو وہ ایسی ہے کہ اگر آپ ان پہ تھوڑا سا ڈنڈا نہ رکھو نا تو وہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو نا یہ قوم ایک دم سے مسجد میں آ کر بیٹھ گئی, یعنی جو پورا سال مسجد میں آتی نہیں وہ ایک دم سے مسجد میں آ کے بیٹھ گئی. اب اس سے ملنے والے لوگ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس سے ملنے آ رہے ہیں یا تعزیت کرنے آ رہے ہیں کہ تم کہاں آ کے بیٹھ گئے. ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا سرکل ہوتا ہے نوجوان لڑکے. اچھا, ہمارے درمیان جو ہے نا وہ فرجاد بھائی جین جی کے نمائندے ہیں, تو میں چاہوں گا وہ نمائندگی کریں. وہ میں بڑا جین جی کے خلاف چلا جاتا ہوں کبھی کبھار مجھے جین جی آ کے خود بولتی ہے کہ یار وہ انفرادی باتیں کرنے آئے تھے اعتکاف میں. اچھا بولتی ہے آپ. وہ بڑا وہ ہے کہ بھائی ہم وہ بولتے ہیں یار ہم اپنی عبادت کرنے آئے ہیں, آپ لوگ ہمیں عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اعتکاف کو لک آفٹر کر رہے تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک پڑھ بھی آپ گھر پہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, لیکن قرآن پاک کے لحاظ سے اپنی زندگی کو سنوارنا یا پھر کسی کے اندر چینج لانا وہ ہمارا اصل جو ہمارا مقصد ہوتا ہے. کہ کوئی اعتکاف میں اگر آ رہا ہے, ہم اعتکاف کو اگر ٹیک اوور کریں, اعتکاف کو لک آفٹر کر رہے ہیں, تو اس میں جب انسان گھر جائے تو وہ چینج کچھ سیکھ کے جائے, اس کے اندر کچھ بدلاؤ ہونے چاہیے. جیسے آپ فجر کے بعد ہو رہا ہے تو درس فقہ ہو رہا ہے, تو اس کو فقہ کے بہت سارے مسئلے پتہ چل رہے ہیں کہ بھائی غسل کا کیا مسئلہ ہے, روزے کا کیا مسئلہ ہے, وضو کا کیا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ظہر میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر میں جو ہے وہ آپ کی دنیاوی لحاظ سے کیا چیزیں ہیں کہ بھائی قرآن پاک سے دنیاوی لحاظ سے کیا چیز سیکھ سکتے ہیں. پھر ہم جب عصر کے بعد آ رہے ہیں تو ہم درس سیرت سن رہے ہیں کہ حضور کی سیرت کیسی تھی, حضور نے خصائل کیسے ہیں, شمائل کیسے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کے بعد تھوڑا سا بریک مل جاتا ہے, وہ اس ٹائم پہ کھانا پینا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر عشاء کے بعد تراویح کے بعد واپس درس ہوتا ہے. اچھا آپ تو اجتماعی عبادت کی بات کریں, بہت ساری دفعہ آپ اگر جین جی کو چھوڑ دیں, اگر ان کے اوپر نظر نہیں ڈالیں, تو بہت سارے وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم 6 روزہ 8 روزہ اور 12 روزہ تراویح پڑھ کے آئے ہیں, ہم لوگ تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں, تراویح نہیں پڑھیں. اچھا یار آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور آپ اعتکاف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تراویح نہ پڑھوں جی, مطلب اس کا کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا. ایک دفعہ تو ایک کیس آیا ہمارے پاس, وہ اب جین جی کا یہ کیس ہے, 17 سال 16 سال عمر ہے ان کی, اور وہ بولا کہ یار میری طبیعت خراب ہوئی, میں روزہ نہیں رکھا. اچھا وہ بھائی اعتکاف میں بیٹھے میں روزے کے بغیر, تو اس کو بتایا بھائی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے روزہ ضروری ہے, وہ اعتکاف ہی ختم کر دیا. تو اب اجتماعی دیکھیں مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم, نوافل پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے, آپ سونے تو نہیں آ رہے اب. لیکن میں نے اب بہت سارے لوگوں سے پوچھنا ہے یار آپ لوگ ٹائم کہاں دے رہے ہیں, کوئی ٹائم نہیں ہے. جب ایک کیلکولیشن کرتے ہیں تو 7-8 گھنٹے پھر بھی ہوتے ہیں. اچھا, دن کے اندر 7-8 گھنٹے ہیں. اب 7-8 گھنٹے میں آپ کی کوئی ایسی کوئی محنت تو نہیں ہو رہی, آپ کو ایک ہی مسجد میں احاطے میں بیٹھنا ہے, کوئی آپ کی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں کہ آپ تھک جائیں گے تو آپ کو لمبا 7-8 گھنٹے کی نیند چاہیے. آپ 4-5 گھنٹے سو جائیں, 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ اپنی نفلی عبادت کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دین سیکھنے میں. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ لوگ یہ نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مطلب نیند ان کو پورے 8 گھنٹے چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور باقی نہیں یہ بات نہیں ہے کہ نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ جب ان کو چاش اشراق کے بعد کہیں نا سونے کو, تو پھر آپ 1 گھنٹے تک دیکھتے رہے, 1-2 گھنٹے تک ان کو دیکھتے رہے آپ, وہ سوئیں گے ہی نہیں. بیٹھک لگا وہ کٹھیری لگاتے ہیں, بیٹھک کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو عبادت ہے نا انفرادی عبادت, اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ علم دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف تشریف لائے تو ایک طرف ذکر کا حلقہ تھا, ایک طرف علم دین کا حلقہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کے حلقے کو ترجیح دی, تو کیا حضور علیہ السلام غیر عبادت کے کام میں مشغول ہو گئے؟ تو یہ تو تصور ہی غلط بلڈ ہو گیا نا کہ ہم جو ہے وہ انفرادی عبادت جو آپ حلقے میں بیٹھیں یہ بھی عبادت ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو علم دین کے حلقے ہیں یہ عبادت نہیں ہے. تو اس کو پہلا تو یہ کہ آپ جس بھی حلقے میں بیٹھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ آپ عبادت میں, اور پھر عبادت کی نیت سے بیٹھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. اگر آپ کی نیت میں عبادت شامل نہیں ہوگی تو آپ کو ثواب بھی اس حلقے میں بیٹھنے کا نہیں ملے گا. تو یہ تو ان کو بتانا پڑے گا نا, یہ بھی عبادت ہے. تو یہ اسی لیے جو عمومی طور پہ عصر یعنی 21ویں شب سے پہلے جو یعنی 20واں روزہ ہوتا ہے تو لوگ عصر میں آ جاتے ہیں. عصر مغرب میں یا مغرب میں کھانا تناول کرنے کے بعد 10-15 منٹ کا حلقہ لگا کے ان کو ان چیزوں کی ترغیب دلائی جائے کہ آپ جو ہے وہ ہر جو کام یہاں پہ کریں گے شیڈول کے مطابق وہ سب آپ کی عبادت میں عبادت کا حصہ ہے. دوسرا یہ کہ
یہ حضرات بھی شاید جانتے ہی ہوں گے کہ باقاعدہ اعتکاف کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، حلقہ لگایا جاتا ہے تلاوت قرآن کا. اچھا، ہر نماز سے پہلے زور کی نماز اور فرض اور اس کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 15 منٹ کا وقفہ، کہیں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. اچھا، اس وقت آپ دیکھیں، میں نے تو مشاہدہ زیادہ کیا ہے معتکفین کا، ایک تو آ کے پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے. اب ترغیب بھی ہوتی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھو، پہلی صف میں بیٹھ کے اب پیچھے مڑ مڑ کے بار بار دیکھیں گے، سارا نظارہ ان کو پیچھے قوم کا آنے کا کرنا ہے. تو بھائی آپ جب پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے، اب آپ کے 2 کام ہیں، یا تو تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور اگر آپ 10 منٹ میں بھی عام قاری یا 15 منٹ میں بھی عام قاری ایک پاؤ تو پڑھ لے گا. بالکل ایسے تو 5 نمازوں کے حساب سے بھی آپ لگائیں تو آپ کا 1.25 پارہ تو ہو گیا. بالکل. تو آپ 1 پارہ 1.5 پارہ اگر آپ اس طریقے سے روٹین بنائیں تو 10 دن کے اندر بھی اگر آپ دیگر اوقات کو ملا لیں تو آپ پورا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. مینیج ہو سکتا ہے. ہاں، سب ہو سکتا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، پرابلم یہ. اور مجھے ان کا پوائنٹ بہت ویلڈ لگا کہ انہوں نے کہا نا کہ جو ہماری اسپیشلی جو نئی جنریشن ہے وہ انفرادی نہیں رہ سکتی، وہ انفرادی عبادت نہیں کر سکتی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ آ جاتے ہیں لڑکے کہ بھائی ہمیں انفرادی عبادت کرنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ انہیں انفرادی عبادت کے لیے چھوڑ دیں گے تو وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اول تو ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کرنی کیسے. وہ اپنا حلقہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنا حلقہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر سے دوست آ جاتے ہیں، وہ مستی مذاق چل رہا ہے. بالکل ایسا، بالکل ایسا ہے. ٹھہراؤ ختم ہو گیا نا، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ختم ہو گیا. 1 منٹ کی ریل دیکھنے والی عادت بن گئی نا، تو ہر منٹ بعد نئی چیز چاہیے. اب 15 منٹ تک کیسے قرآن پڑھے گا؟ ایسا ہی ہے. تو ٹھہراؤ ختم ہو گیا طبیعت کے اندر. اچھا، یہ والی جو انہوں نے بات کی نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں وہ اپنے اعتکاف میں باقاعدہ اس حوالے سے تربیت کرنا شروع کریں معتکفین کی، کہ جو ہمارے یہاں جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں مینٹلی، ٹھیک ہے نا، ان کو میرے خیال سے نا ایڈریس کرنا چاہیے. جیسے فوکس کرنا، یہ والی چیز ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے، تو ان کو باقاعدہ بتایا جائے کہ فوکس کیسے ہوتا ہے. ان کو باقاعدہ سکھایا جائے کہ یار آپ کو اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے. ان کی باقاعدہ اس بات پر تربیت ہو کہ آپ نے سامنے والے سے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے اس کو رپلائی کیسے کرنا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کمنٹس سیکشن میں جو ہماری عادت ہوتی ہے کمنٹس کرنے کی، واٹس ایپ پہ جس طرح ہم گروپس میں رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ مزاج میں بھی ایک تلخی اور جو نا چیزیں آ جاتی ہیں. بہرحال اچھا، اعتکاف میں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ دونوں ظاہر اس وقت مین ایک اعتکاف کو دیکھ رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی طرف بھی میں آؤں گا کہ آپ کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے پاس جو ایک بندہ اعتکاف میں آئے، آپ کا کیا مقصد ہے کہ وہ کیا لے کر نکلے، آپ اسے کیا دینا چاہتے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، آؤٹ کم کیا ہے. وہ کلاس میں پڑھتے ہیں نا، لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں ہر چیپٹر کے. تو ہمارے یہاں کیا لرننگ آؤٹ کمز بنے ہوئے؟ پہلی رات کے لرننگ آؤٹ کمز یہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس حلقے کے لرننگ آؤٹ کمز یہ ہیں، اور جب بندہ پورا 10 دن کر کے نکلے گا تو یہ اس میں تبدیلی آ جائیں گی، یہ چیز وہ سیکھ جائے گا. تو اس حوالے سے کیا مقصد ہے اعتکاف کا، کیا دینا چاہتے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے، جب اعتکاف ڈیزائن ہوتا ہے نا تو اس کے اندر کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا پرابلم کیا فیس کر رہا ہے. اب فار ایگزامپل اس کو غسل کے مسائل نہیں پتہ، وہ غسل کرتا ہے تو اس کو غسل کا مسائل نہیں پتہ کہ بھائی غسل کو کرنا کیسے ہے، اس کے اندر کیا مطلب اگر آپ کیا چیز نہیں کریں گے، کیا چھوڑ دیں گے تو غسل نہیں ہوگا. تو اب آپ نے فار ایگزامپل، اب غسل اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، آپ نے وضو کے فرائض صحیح سے انجام نہیں دیے، تو اب کہاں سے چہرے سے کہاں تک دھونا ہے، اور لو تک، اور آپ کے اس کو کونیوں تک، یہ اگر آپ یہ صحیح سے نہیں کرتے تو آپ کا وضو پورا نہیں ہو رہا. جب آپ کا وضو پورا نہیں تو آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہو رہی. تو دیکھیں، اس کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر فقہ سکھائی جائے کہ انسان کو اپنی عام زندگی کے اندر جتنے بھی پرابلمس آ رہے ہیں وہ سیکھ کے جائے. پھر اس کے بعد جب وہ فقہ کا درس ہوتا ہے اس کے بعد قرآن پاک سیکھتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ تلفظ تجوید صحیح نہیں ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ اپنی نماز ٹھیک کر کے جائے. بہت اچھا. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ کے جو بہت سارے پرابلمز ہیں، جو انٹرنلی جو آپ کو لائف میں فقہ کے مسئلے آ رہے ہیں وہ آپ کے سالو ہو گئے. پھر اس کے بعد عبادات کے مسئلے، نماز کے اندر آپ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی تجوید صحیح ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم حضور کی سیرت کے بارے میں جانیں. اب آپ نے اپنے اندر چینج تو دیکھنا ہے، خود تو چینج دیکھنا ہی ہے. جب آپ دیکھیں، اب اگر کسی کو جو ہے وہ ثواب چاہیے، 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب ہے اعتکاف کا، تو اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے اندر تبدیلی زبردستی بھی لانی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی، اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو خوش ہو گئی. لیکن جب آپ 10 دن بعد نکلے نا، تو جب باہر دنیا آپ کو دیکھے تو وہ بولے کہ یار یہاں مسجد سے آ رہا ہے، یہ رحمان کا مہمان تھا 10 دن کو سیکھ کے آ رہا ہے.
تو وہ اس کے اندر تبدیلی ایک وہ اس کی طلب کوئی کم ہو جائے, گالم گلوچ کم کر لے, الٹی سیدھی باتیں کم کر دے. تو یہ چیزیں ہم فوکس کرتے ہیں کہ اور مسجد سے کنیکشن بھی ایک بن جائے آفٹر رمضان بھی. جی اس میں تو یہ کہوں گا کہ ہر اعتکاف میں سب سے اہم چیز جو اس وقت ہے نا وہ یہ ہے کہ جس قوم کو آپ پورا سال چاہتے ہو نا مسجد میں آ جائے, وہ خود بخود آپ کے پاس آ جاتی ہے. ہاں, جس قوم کو آپ پورا سال بلانا چاہ رہے ہو نا, وہ پورا سال آپ کی دعوت پہ نہیں آ رہی. بہت اہم بات ہے. وہ قوم آپ کے پاس جو ہے نا وہ مساجد بلکہ ضد کرتی ہیں, 3 دن بٹھا لو, 5 دن بٹھا لو. صحیح ہے نا. تو اب تو ایک یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جن مساجد کی طرف زیادہ رجحان ہے نا, جو بڑی مرکزی مساجد ہوتی ہیں, بڑی مرکزی بھی ہیں اور علاقائی مساجد بھی ہیں کہ جن کی طرف زیادہ رجحان ہے, تو اولاً تو یہ کہ وہاں کی انتظامیہ کو انہیں ویلکم کرنا چاہیے. صحیح ہے, لیکن ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامات پراپر رکھنے چاہیے. اگر آپ کے پاس انتظامات نہیں ہیں نا تو آپ ان کو کسی اچھی جگہ موو کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں نہیں, آپ یہاں ہم نے سیٹ اپ ڈالا ہوا ہے, آپ یہاں بیٹھ گئے. موو نہیں کرتے, کہتے ہیں آپ آ کے بیٹھ جاؤ, پھر نہ ان پہ کوئی نگرانی رکھنے والا ہے. اصول میں دیکھیں اس میں ایک اور خطرناک پہلو بھی ہے. خطرناک پہلو یہ ہے کہ جو اعتکاف کے لیے آ رہا ہے نا, جو مطلب ٹین ایجر جو قوم ہے یہ جو آ رہی ہے, دیکھیں شیطان گرچہ ہم روایات سے سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک پہ بند کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ نفسانی خواہشات کے اندر اتنے اوپر نیچے ہیں کہ بہت سے برے معاملات بھی سننے کو ملتے ہیں. ہاں, میں کھل کے ان چیزوں کو نہیں بولنا چاہتا, لیکن ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو جو مساجد کی انتظامیہ ہیں وہ پراپر انتظام کریں. مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی وہاں پہ ہوں کہ جب قوم سو رہی ہو تو یہ جاگ رہے ہوں, جب ٹین ایجر سو رہے ہوں تو یہ لوگ جاگ رہے ہوں. تو یہ نگرانی بہت ضروری ہے. اگر فرض کریں مساجد کے اندر کیمرہ سسٹم ہے تو اچھا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ خدا سے زیادہ کیمرے سے ڈرتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں. چوری بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے نا, چوری بھی ہوتی ہے, دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو پراپر انتظام رکھیں اولاً. دوسرا یہ کہ آپ جیسے آپ نے بات کی کہ ٹارگٹ بنا لیں کہ اس آڈینس کو ہم نے دینا کیا ہے, اور اس کے لیے وہ اسپیکر بھی سلیکٹ کریں کہ جو ان کی نفسیات کو سمجھ کے ان کو وہ بات دے جو وہ مطلب کر سکیں. پتہ چلے کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جس کا آپ کو محسوس ہوگا, بسا اوقات جو اسپیکرز آتے گفتگو کرنے, آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو کوئی اور دنیا کی مخلوق ہے جو یہاں کے بیٹھی ہوئی, اور یہ جو خطاب کرنے والے ہیں, جو تقریر کرنے والے ہیں, یہ پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے علاقے کا. مطلب ایک اسپیکر ہے, ایک مقرر ہے, اس کو کوئی کسی ایسے علاقے میں بولنے کی اس کی پریکٹس ہے جہاں کی عوام ایک نارمل ہے, اچانک اس کو مدعو کر دیا جاتا ہے کہ ایسے علاقے میں جہاں عوام تھوڑا سا زیادہ پڑھی لکھی ہے, تو وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جاتا ہے اسپیکر اور عوام کا تعلق. تو دوسرے یہ چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں. اب کراچی کے اندر عمومی مزاج ختم ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی مقرر کو اس طرح سنیں وہ چیخ گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کر رہا. کراچی میں یہ رجحان ختم ہو چکا ہے. تو کراچی کے جو لوگ ہیں نا وہ ایسے اسپیکرز کو بلائیں کہ جو اگر مطلب آواز بلند بھی کریں نا تو وہ اتنے لیول پر گفتگو کر رہے ہوں کہ سامنے والا ان سے مانوس ہو, انسپائر ہو. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. بسا اوقات ایسے ہمارے میں جانتا ہوں ایسی مساجد کو کہ جہاں پہ جو ہے وہ گنتی کے جو ہے نا وہ سامنے 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا زور زور سے چلا کے آپ تقریر کر رہے ہیں کہ پورا محلہ جو ہے نا وہ لاؤڈ کے اندر سن رہا ہے. تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آپ اصلاح کرنے کی بجائے شاید آپ خود رمضان مبارک میں لوگوں کو اذیت دے کے گناہ نہ کمائیں. بالکل ایسے. تو ان چیزوں کا جو ہے نا خیال کریں. اور باقی یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. میں اپنی ذاتی بات کروں تو میں نے بہت سارے فقہ کے مسائل اعتکاف سے سیکھے. ایون کہ نظریاتی طور پہ اگر آج ہم مضبوط ہیں یا ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نظریاتی طور پہ پختہ ہیں, بالدلائل پختہ ہیں, تو یہ اعتکاف کی برکت ہے. اچھا, اعتکاف میں ظاہر ہے جو سیکھنے سکھانے کی جو باتیں ہوتی ہیں
وہ افیکٹو اس لیے ہو جاتا ہے اعتکاف کا سلسلہ نارمل روٹین سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں کہ وہاں ایک پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. ایک تو رمضان ہے, ٹھیک ہے, دوسرا مسجد ہے, تیسرا ارینجمنٹس ہیں, چوتھا لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں. یعنی اعتکاف کیوں افیکٹو ہے سیکھنے کے لیے, اعتکاف کیوں جوائن کرنا چاہیے, وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو گروپ ملتا ہے, وہاں پہ آپ کو صحبت ملتی ہے. اور دیکھیں اسلام جو ہے نا, اسلام آپ شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں, ایون رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو آپ دیکھ لیں, صحابہ کو آپ دیکھ لیں, صوفیہ کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے جب بھی اسلام کے حوالے سے کام کیا ہے, لوگوں کو جب بھی کچھ سکھایا ہے تو جماعت بنائی ہے, لوگوں کو گیدر کیا ہے, جمع کیا ہے. آپ دیکھیں مکی زندگی جہاں کچھ نہیں ہے لیکن دار ارقم موجود ہے کہ جہاں مسلمان آ کر جمع ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ اعتکاف جو ہے نا, اس میں آپ کیا ہوتے ہیں, آپ گیدر ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا قرآن میں, حدیث میں آپ کو بار بار اپنی صحبتیں اچھی کرنے کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ صحبت اچھی رکھو. تو اعتکاف میں بہت اچھی آپ کو صحبت مل جاتی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اعتکاف میں اگر آپ کو اچھے لوگ مل جائیں, اچھی صحبتیں مل جائیں, تو آپ کو اپنی مستقل گیدرنگ ان کے ساتھ کر لینی چاہیے. کیونکہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی جو تبدیلی کا جو چیز باعث بنتی ہے, اس کی گیدرنگ ہوتی ہے. آپ جتنے بھی جو ہے نا وہ مذہبی آپ کا جو گھرانہ ہو, جتنا بھی مذہبی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ کی گیدرنگ اچھی نہیں ہے نا, تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے نا آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, سستی ہو جاتی ہیں عبادتوں میں اور دیگر چیزوں میں, جیسے نظریاتی حوالے سے بھی پھر آپ ظاہر ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے, بلکہ کئی بار ایسے ہم نے دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے, اور یہ نارمل ہے, بہت نارمل یہ بات ہے کہ لوگ اعتکاف میں آتے ہیں اور اعتکاف میں 10 دن وہ گزارتے ہیں. اس کے بعد عید کے دن جب وہ غائب ہوتے ہیں مسجد سے, اس کے بعد پھر وہ آپ کو یا تو جمعہ ملیں گے یا پھر وہ آپ کو اگلے رمضان میں مسجد میں نظر آئیں گے. تو معتکفین کو جوڑا کیسے جائے, یہ مجھے بتائیں. دیکھیں بہت ساری اس میں بہت اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو اسپیکر ہے وہ کتنا افیکٹو ہے, اور انتظامیہ کے اور خاص طور پہ وہاں کا جو امام ہے وہ کتنا افیکٹو ہے. میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اعتکاف میں وابستہ ہوئے اور اس کے بعد پورا سال مسجد سے نہیں گئے, بلکہ اس کے بعد تو وہ کوئی حافظ بن گیا, کوئی عالم بن گیا, جو ہے نا کوئی جو ہے وہ گیدرنگ, ایسی مذہبی ایکٹیویٹی اور مذہبی گیدرنگ کے ساتھ وابستہ ہو گیا. تو ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا, بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں یہ کہ اب دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہدایت کا بھی حقیقت ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے معتکفین ہیں یہ سب راہ راست پر آ جائیں, لیکن جو ہے وہ آپ اپنی کوشش کا اجر پائیں گے. باقی یہ کہ وہ آتا ہے نہیں آتا یہ, لیکن مین چیز ہے کہ آپ کو افیکٹو بننا پڑے گا خود بھی, اور آپ کے ساتھ جتنے منتظمین ہیں ان کو بھی افیکٹو بنانا پڑے گا. لیکن جو دائی ہے نا, اعتکاف جو انتظام کر رہا ہے نا, وہ اصل بیسیکلی دائی کا کام. بالکل ایسے ہے. وہ دائی کے وہ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایک پرابلم سب سے بڑا ہے, یہ حضرات شاید اس میں زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی توجہ دلائیں گے, کہ ہمارے یہاں جو منتظمین ہیں, اکثر مساجد کو دیکھا گیا ہے منتظمین کو صرف یہ پڑھوا ہے کہ سحری میں کیا ہوگا اور افطاری میں کیا ہوگا, رات کھانے میں کیا ہوگا. اکثر جگہ منتظمین کو, یہ علماء نہیں ہیں نا جو مسجد انتظامیہ والے, جو علماء نہیں ہیں, جو منتظمین ہیں, تو ان کو آپ ان کی زیادہ تر ایفرٹس جو ہے نا وہ خرچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ نہیں ہوتا ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. یار وہ لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے رہے ہوں گے کہ یار وہ آج جو ہے نا وہ بڑا بہترین قیمہ پراٹھا ملے گا آپ کو, جو ہے نا وہ سحری میسج چلتے ہیں, آج کا مینیو یہ ہے. بھئی آپ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو دعوت اللہ کے لیے آپ نے بلایا ہے, اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جگہ ایسا ہوتا ہے, آپ کے یہاں پہ کیا ماحول ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن میں جتنا میرا مشاہدہ ہے باقاعدہ جو ہے نا وہ لائیو باربیکیو پارٹی کے لیے جو ہے نا وہ دعوتیں دی جاتی ہیں. اور باقاعدہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ آج 27ویں رات اس مسجد میں گزارنی ہے, 25ویں رات یہاں پہ گزارنی ہے. مطلب جو معتکفین نہیں ہے نا, عوام ہے, تاک راتوں کی انہوں نے مسجدیں بانٹی ہوئی ہیں کہ آج اس مسجد میں جانا ہے, آج اس مسجد میں جانا ہے, آپس میں میسج, اس مسجد میں یہ ہے, اس مسجد میں یہ ہے. جی بالکل. آج ادھر لائیو باربیکیو, آج صبح ادھر مینیو شیئر ہو رہے ہیں, معتکفین اپنے مینیو بتا رہے ہوتے ہیں منتظمین کو. دیکھیں اگر آپ یہ کر لیں تو, اور اس میں کچھ معتکفین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صاحب استطاعت بنایا ہوتا ہے زیادہ, تو آ کے انتظامیہ کو بولتے ہیں کہ یار آپ یہ کروا لیں, یہ کروا لیں تو اچھا ہو جائے گا.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کروائیں یا اس طرف نہ کریں, آپ کھلائیں پلائیں, آپ کی مرضی ہے, جس کی جو استطاعت ہے کھلائیں, لیکن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ محفل میں آؤ, ادھر آؤ, اس کے بعد آپ کو آخر میں یہ چیز ہے جی وہ جو بھی ہوگا یہ نہ ہو مل جائے کہ آپ کھانے کے لیے. وہ اسی سوچ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ میں نے دیکھیں کہ وہ صرف محفلوں میں اور بیان اور اٹینڈ کرنے آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ وہ کہیں ایسا نہ لگے کہ یار میں صرف ادھر کھانے کے لیے آیا تھا. دوسرا اب وہ گیدرنگ ہی ایسی بن گئی ہے, ایسی سوچ ہی ایسی بن گئی ہے کہ بھائی ہم نے اگر جانا ہے اس محفل میں تو آج اس کا مینیو کیا ہے پہلے یہ بتاؤ بھائی. ہلو السلام علیکم بھائی, وہ محفل ہے آج, ہاں ان شاء اللہ بریانی ہے یا پلاؤ ہے؟ آج بریانی ہے کہ پلاؤ ہے کہ قورمہ ہے؟ بھائی محفل ہے, بریانی قورمہ نہیں ہے پھر جی. تو وہ سوچ ہی ایسی بن گئی ہے کہ بھائی کھانے کے لیے جا رہے ہیں, ادھر کھانے کے لیے جا رہے ہیں. بہت سارے معتکفین, بہت معذرت کے ساتھ, ہم کسی کے اوپر کوئی الزام تو نہیں لگا رہا, لیکن یہ رجحان دیکھا گیا ہے کہ بھائی جس مسجد کا جو ہے وہ اچھا ہے, عوام زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کسی دن ان کو اگر یہ بول دیا جائے کہ بھائی اگر گھر سے کھانا بنوا لو, گھر سے کھانا منگا لو, یا پھر جو ہے وہ آج پریڈ دے دو, تو وہ اس دن جو ہے وہ ان کی ہو جاتے ہیں ہم نہیں دے سکتے. اچھا یہ جو ویسے پہلے یہ نظام چلتا تھا نا کہ افطاری اور سحری گھر سے جو نا وہ آیا کرتی تھی, یہ نظام دوبارہ نہیں آنا چاہیے. یہ آنا چاہیے کیونکہ اس میں دسترخوان بڑا اور وسیع سجتا تھا. یہ نظام اور کھڑا بھی کرے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ گھر سے آنا چاہیے, وہ گھر سے آئے گا نہیں. کہیں آپ کو جو ہے نا وہ KFC ملے گا, کہیں آپ کو میکڈونلڈ ملے گا, کہیں جو ہے نا آپ کو فوڈ بن رہی آ رہا ہوگا. ایک تو پہلو یہ ہے, دوسرا پہلو یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اگر کہیں کی انتظامیہ اچھی ہے, پھر کہیں کے جو ہے وہ تسلسل جدول اچھا بنا ہوا ہے, تو اس مسجد میں بیٹھنے جاتے ہیں, وہ دور سے بیٹھتے ہیں, تو ان کے گھر سے وہ آ نہیں سکتی, تو وہ کیا کریں گے؟ تو ان کو پھر مجبوری ہے کہ وہ باہر سے منگائیں گے, یا پھر وہ اگر نہیں منگا رہے تو وہ پھر عجیب سا لگ رہا ہے. کھانا بھائی انتظامیہ سے گزارش ہے کھانا آپ بھی کریں, مقاصد جو ہے نا کھانا ہی نہیں ہونے. یہ انسان خود سوچنا چاہیے, جو معتکفین بیٹھ رہے ہیں وہ ان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے, وہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ یار ان کے لیے کھانا نہیں رکھنا یا ان سے پیسے لینے. اس میں ایک اور پرابلم کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ہمارا اساتذہ جو ہے نا بہت جو ہے نا اس طرف توجہ دلاتے تھے, اور عمومی طور پہ میں اگر رمضان کی راتوں میں کسی مسجد کے اندر سحری کرنے جاتا ہوں نا, تو پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ معتکفین کے لیے کھانا یا نہیں. اگر یہ معتکفین کے لیے تو میں جو اعتکاف میں نہیں ہوں, میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. باقاعدہ میں عمومی طور پہ جہاں ہم جاتے ہیں نا رمضان کی آخری رات میں سحری کرنے, تو وہ جو علامہ صاحب ہیں وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کے لیے بنوایا ہے. مسجد میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں نا, اعتکاف والے ہوں یا غیر اعتکاف والے ہوں, یہ سب کھا سکتے ہیں. تو یہ تو توجہ ہی نہیں ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو غیر معتکفین ہیں وہ پھر جو نا آخر میں جو نا وہ کھانا بڑھ کے لے جا رہے ہیں. نہ بھائی تو سنو تیرا اعتکاف, چلو میرا بھائی. تو اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کا آپ نے کہا نا کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس 10 بندے اعتکاف کے بیٹھے ہوئے, اس حساب سے کھانا کا بھیجو. اب 10 بندوں کے اعتبار سے کھانے کا بھیجا گیا ہے, تو اب میں یا کوئی اور جو معتکف نہیں ہے وہ جا کے اعتکاف کرے گا تو وہاں کھانا کھائے گا, اعتکاف تو نہیں کر رہا, کھانا کھائے گا. تو یہ تو مناسب نہیں ہے کہ جن کے لیے آیا ہوا ہے یہ اس کے حقدار ہے. تو ان چیزوں پہ توجہ بھی نہیں, مسئلہ بھی نہیں پوچھتے لوگ, پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ہم کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. اچھا کچھ مساجد میں ایسا ہوتا ہے باقاعدہ اعتکاف کے اینڈ میں ان کا ایک ایگزام بھی ہوتا ہے اور ان سے ٹیسٹ لیا. آپ کے یہاں بھی ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ اس دفعہ ٹیسٹ لینے کا ارادہ ہے. ویسے ٹیسٹ ہونا چاہیے, اچھی چیز ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ کیا سیکھنے کتنی باتیں آ گئی, کیا چیزیں. اس سے جو ہے نا اگر آپ پہلے ہی اعلان کر دیتے نا کہ بھائی آخر میں ٹیسٹ بھی ہوگا اور آپ کو تحائف بھی دیے جائیں گے, تو توجہ اچھی رہے گی. خاص طور پہ وہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا جو حافظ بھی ہوتے ہیں اور مذہبی گھرانوں سے اٹیچ بھی ہوتے ہیں کسی, وہ زیادہ جو ہے نا اپنی توجہ اس کے اندر لگاتے اور وہ سیکھتے بہت اچھا. ایک تو یہ باقاعدہ ٹیسٹ کی بات بڑی اچھی کی, لیکن انہوں نے پچھلے سال ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ اس میں جو ہے وہ بچے کی اوور آل پرفارمنس, یا پھر کوئی بھی بیٹھ رہا ہے تو اس کی اوور آل پرفارمنس پہ اس کو سرٹیفکیٹ دیا آخر میں. سب کو نہیں دیے, صرف 150 لوگ تھے تو سب کو نہیں دیے. یہ اچھا آپ اوور آل پرفارمنس دیکھتے گا کہ بھائی کس کا پرفارمنس اچھی ہے, کہ وہ بھائی اپنی انفرادی عبادت بھی کر رہا ہے, اجتماعی عبادت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کر رہا, وہ سونے کا ٹائم بھی صحیح ہے اس کا, وہ مطلب نہ کسی سے لڑ رہا ہے, اپنا سب بہترین اس کا جا رہا ہے. تو اس کی پوری پرفارمنس جو ہے انالائز کرنے کے بعد صرف ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے جن کا اعتکاف میں لگا کہ بھائی ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. تو ایسا باقاعدہ ٹیسٹ نہیں لیا گیا, لیکن ایسے اوور آل آپ نے جج کیا نظر سے. واحد میں نے نہیں, مطلب ایک پوری ٹیم ہے ہماری, ہم سب نے مل کے
एनालिसिस आपने नजरों ही नजरों में जो है उनका इम्तिहान ले लिया. अच्छा वैसे आपने बात की कि लड़ाई नहीं की, लड़ाई वड़ाई होती है आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा? बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा. बहुत झगड़े बहुत मुत्तफिकीन के बीच में वो मस्ती मजाक के तौर पे होती है. पहला दूसरा दिन तो बहुत अच्छा होता है. अब ये शुरू के 4 दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन के बाद जब वो थक जाते हैं ना, जब वो हो गया कि भाई अब इज्तिमाई इबादत से अब तंग आ गए, अब वो बस 4 नमाजों के बाद जो है इज्तिमाई इबादत हो रही है, अब तंग आ गए, अब क्या करें. अब या तो इज्तिमाई या तो जो है वो इंतज़ामिया से लड़ेंगे, या तो वो दूसरे मुअत्तकिफ से लड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो होना है. अब वो किस बात पे लड़ रहे हैं कि भाई देखो आपको जब फॉर्म दिया गया तो उसके उस फॉर्म के अंदर ये लिखा गया है कि आपको इज्तिमाई इबादत अटेंड करना लाजमी है. मतलब क्योंकि अगर हम किसी एक को छूट देंगे तो सब नहीं बैठेंगे, हल्के जितने भी हो आपको अटेंड करना. ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही. तो अब जब आपने एक फॉर्म दे दिया, आपसे एक हल्फनामा ले लिया कि आपने इसके ऊपर साइन किए, एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया उसके मुत्तकिफीन के साथ और मैनेजमेंट के साथ. जब आपको ये बात समझा दी गई है तो और उसके बाद आपने ये भी पूछ लिया कि आप कहाँ प्रोग्राम होंगे, किस टाइम पे प्रोग्राम हो रहा है, क्या जदवल होना है. जब वो हो गया, जब आपने हामी भर दी, साइन हो गया, उसके बाद उस बात पे लड़ने का क्या मकसद है? जब आपको इंतजामिया के कह रही है कि भाई देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम इनफरादी इबादत नहीं करने दें. हमारा मकसद ये है कि अगर एक को हमने कहा कि भाई आप इज्तिमाई इबादत के टाइम पे इनफरादी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा सब. अब मसला ये है. अच्छा जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं ये किस वजह से होती है? मतलब ज़ाहिर है वो इसलिए ताकि इन चीज़ों को पहले से लोगों को पता हो, अंदाज़ा हो, कंट्रोल कर सकें. मतलब जैसे आपने बताया बड़ा अच्छा पॉइंट कि यार 2-3 दिन बाद आप थकना शुरू करते हैं ना तो आप चिड़चिड़ हो जाते हैं, गुस्सा उतारते हैं. अब जो भी देख रहा होगा तो उसका माइंड बन जाएगा यार कि मुझे जो है वो कूल रहना है, मुझे जो है ना सब्र के साथ रहना है. और क्या वजूहात होती हैं? ज़्यादातर आपस में जो मुत्तकिफीन होते हैं वो ज़्यादातर मस्ती के तौर पे लड़ रहे होते हैं. अच्छा मजाक हो जाता है और फिर मजाक में बात बढ़ जाती है, मस्ती में होती है. या फिर जिस तरीके से अब ने कहा था कि पहली सफ वाली बात होती है, तो पहली सफ में एक बहुत प्यारा ट्रेंड चला था कि मैं रुमाल रख के या टोपी रख के चला जाऊंगा तो पहली सफ में वो जगह मेरी हो गई. अच्छा पूरा साल वो बुजुर्ग जो पहली सफ में पढ़ते हैं ये मुत्तकिफ ब्रिगेड आके उनको जो है वो साइड पे लगा जाएगा भी नहीं, और वो जाएगा भी नहीं, वो रुमाल रखेगा और पीछे जाके चलो वजू करने गया या वॉशरूम गया तो एक्सेप्टेबल कि यार वॉशरूम आ गया, वजू टूट गया तो चला गया. वो रखकर वो पीछे अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा है और वो आखिरी में आएगा बुजुर्ग को बैठा हुआ सर में रुमाल रख. ये एक मसला हो गया. और क्या मसले होते हैं? मेरे हिसाब से ना इसमें एक चीज़ ये होती है, हूटिंग बहुत होती है. आप देखें कि कुछ शरारती लड़के होंगे वो छेड़ना शुरू करेंगे, वो छेड़ेंगे. अब दूसरा वो होगा कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा. अच्छा ऐसा भी होता है ना कि भाई एक गैदरिंग के लड़के हैं, फिर दूसरी गैदरिंग आ गई, अब आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं. अब मतलब किसी के साथ बायोलॉजिकल कोई ऐसी चीज़ है तो ये उसको जो है ना छेड़ रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं या उसकी मिमिक्री कर रहे हैं. तो वो फिर जो है ना आपस में लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता माहौल बना. पहले देखने में आया कि वो गुत्थम गुत्था होगा, लड़ाई चल रही है, हम लोग फजर के बाद जो है थोड़ी देर के लिए बाहर गए, बाहर अंदर गुत्थम गुत्था हो गए मुत्तकिफीन. भाई क्यों किस बात पे लड़ रहे हैं? वो यहाँ से धूप आती है ना, इसने मेरा बिस्तर इधर कर दिया तो मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, उस पर गुत्थम गुत्था है. अल्लाह अकबर. अच्छा चादर खींच ली है. आज पंखे के नीचे, ये पंखे के नीचे वाली जगह मेरी है, यहाँ कोई नहीं सो सकता. ये क्यों सोएगा? इसको पकड़ पकड़ के लातों टांगे उठा उठा के खींच रहे हैं. मतलब अगर आप सो गए हो किसी पंखे की जगह पे थोड़ी देर के लिए भी तो वो बंदा आएगा आपको पैरों से पकड़ेगा और लेके चला जाएगा दूसरी जगह पे छोड़ जाएगा. ईसार नहीं है, ईसार का जज्बा. अच्छा वैसे मुझे एक बात याद आई कि अब तो अल्लाह का शुक्र है माहौल काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन कुछ साल पहले हम चले जाएं जब कराची की गलियों में गुंडागर्दी वाला माहौल था तो 1-2 गुंडे भी एतिकाफ में बैठ जाया करते थे. हाँ वो हमारे साथ तो हुआ है ना, हमारे साथ तो हुआ है. बदामी मस्जिद में ज़ाहिर है वो एतिकाफ का सिलसिला होता था, तो अब वो बदामी मस्जिद का जो इलाका है ना वो मतलब इस तरफ लियाड़ी है और इस तरफ जो है ना वो ऐसा एरिया है. तो वहाँ पे जो है ना वो कुछ अमन कमेटी के लोग भी एहतिकाफ़ करते, कुछ MQ वाले भी एहतिकाफ़ करते. तो जो है ना वो हमने एक मरतबा ऐसा हुआ था जिनका ताल्लुक़ अमन कमेटी था, उनको तीसरी मंजिल की छत पे बिठाया हुआ था इनफिरादी तौर पे. आप नमाज़ पढ़ने उतरोगे फिर ऊपर चले जाओगे. और फिर ऐसा भी हुआ था, वो ज़माना तो बड़ा ख़तरनाक था कि बाकायदा मुझे याद है कि रात को शायद कोई जुफ्त रात थी, एक रमज़ान जिसमें बूढ़ी बंद लाशें मिला करती थी, वही वाला साल मैं बता रहा हूँ कि मस्जिद के नीचे फायरिंग हो रही थी. हम मुत्तकिफीन थे 50-60 और नीचे मस्जिद के नीचे हम सारे मस्जिद के अंदर ऐसे लेटे हुए थे
یہ کھڑکی سے کوئی فائر نہ آئے. ہاں یہ بڑا وہ نا پولیٹیکل کسی اس سے ریلیٹڈ تھے وہ, تو اس کے بعد وہ بولے بھائی تجھے زندہ کاٹ دیں گے ادھر ہی. پھر اس کے بعد اچھا یہ دھمکی دینے کے بعد سامنے سے کوئی وہ سامنے والا بھی ہلکا نہیں آ رہا, تو اس نے باہر سے لوگ بلا لی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے کہ باہر نکل کے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, پکا کر کے جا. آج پولیٹیکل نہ بھی ہو اور نارملی آپ ہو اور سامنے والا بندہ کوئی تھوڑا سا کسی باہر مطلب وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ تھوڑے لائک مسجد سے ریلیٹڈ رکھتے ہیں, تو آپ ادب کے تقاضے میں اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ہیں آپ ان چیزوں میں, اور آپ کو وہ آ کر اس طریقے سے بھرم دے رہا ہوگا کہ بھائی تو مجھے مل تو صحیح باہر, میں تو یہ بتاتا ہوں میں کیا ہوں. اب وہ اعتکاف میں بیٹھ کے بولا تو مجھے باہر میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بتا رہا ہے کیا ہے اعتکاف کا کیا اثر ہوا. مطلب چینج تو نہیں ہے. اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے آئے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے آئے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہنے کے لیے, اور آگے مطلب اعتکاف کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اب جو میری زندگی ہے میں ایک طریقے سے یہ ٹریننگ کیمپ ہے میرے لیے, اور آئندہ کی جو میری زندگی ہے وہ مجھے احکامات الہیہ کے مطابق جو ہے وہ گزارنی ہے. اچھا میں گفتگو کو آخر کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ کچھ چیز آپ کی طرف سے بھی, آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ چیز آپ لوگ ایسی بتائیں کہ جو معتکفین جن کا خیال رکھیں, اور مطلب معتکفین کس طرح جو ہے نا وہ اپنا اعتکاف بہت اچھا کر سکتے ہیں. کوئی ایک دو پوائنٹ اس حوالے سے بتا دیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں, لیکن ایک دو خاص چیزیں میں بتا. اولاً تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد میں ہی گزارنا ہے, مسجد کے اندر ہی. واش روم جو جاتے ہیں بہت ضرورت کے طور پہ جائیں, ضرورت کے طور پہ اگر آپ کو واش روم جانا ہے تو واش روم جائیں, فوراً آ جائیں. بڑا مسئلہ لکھا گیا اس میں, وہ برش کر رہے ہیں, فیس واش کر رہے ہیں, وہ اس میں وضو خانے میں شیمپو بھی کر لیتے ہیں سر پہ. اس وجہ سے میں نے میں نے مسجد کے کارنر پہ ہی وہ بیسن لے دیا, باہر نہیں جانا پڑا, یہی ہاتھ دھو. اچھا لوگ اتنا کھانا کھایا تو ہاتھ دھونے جا رہے ہیں. کئی مساجد کے اندر ایسا اہتمام بنا ہوا ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہوگے اور آپ کا منہ باہر ہوگا, اس طریقے سے اہتمام بنایا ہوا انہوں نے, تاکہ جو ہے نا وہ آپ کلی وغیرہ مسجد میں تو نہ نہیں کر سکتے نا, تو وہ باہر کرتے ہیں, کھڑکی ٹائپ کوئی جگہ ہوتی ہے نا تو وہاں پہ وہ بنا دیتے ہیں. بہت اچھا. تو یہ کئی مساجد کے اندر دیکھا گیا کہ وہ اس طریقے سے. ایک بات تو گئی کہ مسجد میں اپنا مسجد میں زیادہ وقت گزاریں, باوضو زیادہ بہترین بات, بے وضو نہ رہے. جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے کوشش کریں کہ آپ وضو کر لیں, کیونکہ صوفیہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی اور آپ بے وضو ہو تو سمجھو کہ بے وضو ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی. تو اس لیے کوشش کریں کہ باوضو رہے اور فضولیات میں نہ پڑیں. اگر ہلکا ہے سیکھنے سکھانے کی کوئی چیز ہے اور اس میں آپ سوال کرتے ہو تو بہت اچھی چیز ہے, ورنہ فضولیات میں نہ پڑیں. موبائل کوشش کریں کہ انتظامیہ لانے ہی نہ دے, لانے دے تو جو ہے نا وہ پھر اس کا پورا احتیاط کا پہلو اختیار کرے. کیونکہ اگر فرض کریں آپ اس وقت, تو اگر آپ یوٹیوب چینل پہ کوئی بیان بھی سن رہے ہیں نا تو اس میں ایڈ آ جائیں گے, تو مساجد کے اندر پہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہے, بلکہ مناسب کیا مطلب بہت ساری چیزیں تو حرام ہو جائیں گی. بالکل, اس لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے. اچھا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ فار ایگزامپل جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا ٹارگیٹ بنا لیں کہ ایک قرآن ختم کرنا ہے, صحیح ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ درود پاک روزانہ اتنا پڑھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, جیسے حدیث میں جو تسبیحات ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, ان کا اتنی مرتبہ ورد کرنا, یہ چیزیں میرے خیال سے جو نا وہ ہو سکتی ہے. یہ ٹارگیٹ بنا لے تو بہت اچھا ہے. اور پہلی صف کا ٹارگیٹ بنا کے رکھے کہ نمازیں وہیں پڑھنی ہے, پہلی صف میں پڑھنی ہے. اگر آپ کی قضا عمری باقی ہے اور آپ کو عمری ہے تو آپ قضا عمری پڑھ لیں. تو یہ مطلب چانس ہے نا, آپ کے پاس موقع ملا ہوا ہے کہ آپ باہر سے اندر آ گئے. بالکل. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, لمبی تو نہیں آ جائے گی. ہاں بالکل سنا دیں. میں عموماً جب مساجد میں اعتکاف کی ابتدائی تربیتی نشست ہوتی ہے نا تو اس میں یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی سے بات سناتا ہوں کہ ایک بیڑا تھا, اس کے پڑوس کے اندر ایک شخص تھا, وہ بیمار تھا. تو بیڑا چاہتا تھا کہ میں جا کے جو ہے نا وہ اس کی عیادت کر کے آؤں, کیونکہ کافی سارے لوگ اس کی عیادت کر رہے تھے. اب وہ بیڑا ہے, وہ بولے گا کیا, یہ سمجھے گا کیا, تو اس نے اپنے من کے اندر سوالات سوچ لیے کہ میں اس سے جا کے پوچھوں گا کہ آپ کیسے ہیں, تو وہ کہے گا میں طبیعت اچھی ہے. تو میں کہوں گا شکر الحمدللہ. پھر جو ہے نا میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ کون سی دوائی لے رہے ہیں, تو وہ کسی اچھی دوائی کا نام لے گا, تو میں کہوں گا اس کو کھاتے رہیے. پھر میں اس سے پوچھوں گا آپ کا وہ کون ہے, طبیب کون ہے, ڈاکٹر کون ہے, تو وہ کسی اچھے ڈاکٹر کا نام لے گا, تو میں کہوں گا اسے علاج جاری رکھے. تو پھر یہ سوچ کے اپنے دماغ بنا کے چلے جاتا ہے. جانے کے بعد جو ہے نا اس سے پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں, وہ کہتا ہے میں تو مر رہا ہوں. یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. وہ کہتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ جو ہے نا آپ کیا کھا رہے ہیں, اس نے کہا میں تو زہر کھا رہا ہوں. تو اس نے کہا اس کو کھاتے رہیے. پھر اس نے جو ہے نا وہ سوال کیا کہ آپ کون سے, آواز تو آ نہیں رہی, ہاں وہ نہیں پتا اسے سوچ کیا ہے وہی کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا آپ کس ڈاکٹر سے علاج کریں گے, ملک الموت سے علاج کرا رہا ہوں. تو کہتے ہیں بھائی بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, علاج جاری رکھے. اب جو ہے نا وہ مقصد خیر سے گیا تھا عیادت کرنے کہ یہ سنت بھی ہے اور اچھا کام بھی ہے, ثواب کا کام ہے.
لیکن جب وہ پلٹ رہا ہے تو اس کے غضب کا شکار ہو کے پلٹ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو تو اچھی نیت سے رہیں. آپ پر اعتکاف فرض نہیں ہے, آپ پر اعتکاف واجب نہیں ہے. آپ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ کچھ لوگ بھی کر لیں تو سنت موقدہ ادا ہو جائے گی. تو آپ پر نہ فرض تھا نہ واجب تھا, آپ نے اپنے اوپر التزام کر لیا. التزام کرنا مقصد خیر کے لیے تھا کہ 2 حج اور 2 ثواب کا 2 عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا, لیکن آپ پلٹے اس انداز میں کہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر سے لے کے جا رہے ہیں, تو یہ رحمان کو راضی کرنے والی بات ہے, ناراض کرنا. ہاں, اور آپ لوگ کچھ 1-2 باتیں اگر ایڈ کرنا چاہیں. اچھا, میں یہ تو آپ ساری آپ نے بات کر لی کہ اپنا جو ہے انفرادی عبادت میں گزارنا ہے اور اجتماعی عبادت میں گزارنا ہے. کچھ پوائنٹس ہیں جو میں کہتا ہوں کہ خیال کرنا چاہیے ان کا, کہ بھائی سونے پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. اوکے, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ سنا ہے, میں نے یہ حدیث سنی ہے میرے خیال سے کہ مسجد میں لغو باتیں کرنا اس طرح آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے جو ہے وہ دھیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو وہ آپ جو ہے وہ دوستوں سے جب مل رہے ہیں تو آپ وہ باہر کی ساری لغو بات ہی کر رہے ہیں مسجد کے اندر. تو وہ لغو باتوں سے کرنے سے بھائی 10 دن کے لیے آپ آئے ہو نا, آپ کوئی حیدرآباد یا پاکستان کے باہر تو نہیں چلے گا نا, آپ ملک سے باہر تو نہیں چلے گا کہ آپ کے دوست آپ سے ملتے ہیں. 10 دن کی بات ہے, 10 دن میں 10 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں, کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ دوستوں سے کم, سونے پہ کم کنٹرول, سونے پہ کنٹرول کریں, باتوں پہ, کھانوں پہ کنٹرول کریں. اب کھانے پہ کیوں کنٹرول کریں, میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی پیسے بچانے کی بات کریں. کھانے پہ کنٹرول اس طرح کریں کہ جب آپ کھانے پہ کنٹرول کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری اپنے اوپر بھی کنٹرول رہے گا اور آپ لائٹ رہیں گے. جب آپ لائٹ رہیں گے نا تو آپ اپنی عبادتیں صحیح طرح سے مکمل کر سکتے ہیں. بلکہ صوفیہ نے تو لکھا ہے نا کہ کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, یہ 3 چیزیں جو کی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ خود کو آگے بڑھانا, کامیاب کرنا. تو انشاءاللہ جو ہے پھر آپ کا اعتکاف ایسا بہترین ہوگا کہ پھر آپ بدل کے نکلیں گے مسجد سے. نیند بھی کم آئے گی, کم کھائیں گے. ایسا بالکل ایسا ہی بھائی, آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا میں اپنی زندگی کے جو بیسک مسائل ہیں, بیسک چیزیں, قرآن پاک ٹھیک کرنا, فقہ کا مسئلہ, حضور کی سیرت جان لوں کہ میں اپنی ان کی سیرت کے حساب سے میں اپنی بیسک لائف اسٹائل کیسے جی سکتا ہوں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایڈوانس میں بعد میں چلے جائیں گے. ایٹ لیسٹ 10 دن کے اندر ہم یہ پکا کر کے نکلیں گے بھائی حضور کی جو سنتیں, حضور کی جو ٹیچنگز ہیں, ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نکلیں, بیسک ٹیچنگز پہ عمل کرتے ہوئے نکلیں. یہ میرا ایک بہت شکریہ. آپ کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بیسکلی میری ذہن میں تو یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے آنے سے پہلے, کہ میں ابھی ایسا ہوں اور آنے کے بعد جب 10 دن بعد آؤں گا تو کیا چینج کر سکتا ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ میں نے قرآن ابھی اتنا آتا ہے, میں کتنا بہتر کر چکا ہوں, مجھے نماز کے بارے میں یہ پتا. اپنے آپ کو ایک چیلنج لے کے چلیں کہ مجھے اگر بیسک یہ نہیں پتا تو میں ان 10 دنوں میں یہ چیزیں سیکھوں گا, میں اپنے اندر یہ چینج لاؤں گا. صبر نہیں ہے, میں صبر لے کر آؤں گا. نارملی ایک چیلنج چلتا ہے کہ میں موبائل یوز نہیں کر سکتا, تو اپنے اندر ایک عہد کرو, ایک 10 دن کا کرو کہ اس 10 دن میں سوشل میڈیا ہو گیا, موبائل ہو گیا, یہ نہیں یوز کروں گا, کوئی بھی چیز نہیں یوز کروں گا. میں اپنے دوستوں سے علیحدگی اختیار کر کے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میں رہ سکتا ہوں نہیں رہ سکتا. کچھ نہ کچھ ایسا کرو اپنے آنے سے پہلے کہ اپنے آپ کو چیلنج دے کر آؤ کہ بھائی یہ کرنا ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. مطلب اعتکاف میں جب کوئی آئے تو ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے, یہ بہت اچھی بات کی کہ ایسے ہی بس بلینک ہو کے نہ آئے, ٹارگٹ بنا کے. جی, اجتماعی اعتکاف کے اندر اگر آپ منتظم سے جا کے کہتے ہیں نا کہ جیسے فرض کر لیں کوئی چاہتا ہے میں آخری 10 صورتیں حفظ کر لوں, ان 10 دنوں میں 10 صورتیں حفظ تو کی جا سکتی ہے. بالکل. کوئی چاہتا ہے کہ میں یہ حفظ کر لوں اور منتظم کو جا کے بولتا ہے نا کہ بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ باقاعدہ ایسے لڑکوں کو ڈیوٹی پر معمور کر دیتا ہے جو حفاظ ہوتے ہیں کہ یار آپ نے یہ ٹارگٹ لینا ہے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے انفرادی طور پہ کوئی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور منتظم سے جا کے بات کریں گے, وہ منع کرے گا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ مجھے سونے کا زیادہ وقت دے دو, تو پھر بیچارہ بولے گا کہ یار آپ. اس طریقے سے تو پروگرامز ہوتے ہیں. آپ کا فجر کے بعد کا جیسے پروگرام ہے ہمارا, اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر صورت ایک یاد کرنے کے لیے آپ کو 10 days ہیں, اور ایک بچہ دے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی غلطی ہے کوئی بھی چیز ہے وہ ادھار سدھار سکتے ہیں. مطلب ایک مین صرف ریکویسٹ ہے آخر میں کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو سگریٹ کے عادی ہیں اور ویلوز لگا رہے ہیں, پوڈ لگا رہے ہیں, آج کل پوڈ وغیرہ بہت آ گیا, تو وہ اب وہ ویپ کا آپ سمجھ لیں مسجد کے اندر بیٹھے ہو, اس کے آداب ہے. اب وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے معتکف پوڈ پی رہا ہے, ماوا کھا رہا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے. بھائی اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ بھائی آپ پوری زندگی کے لیے چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ کرم کرے آپ کے اوپر, آپ پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ نشہ پانی آپ یہ اس طرح کی چھوڑ دیں, لیکن 10 دن کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اب سگریٹ ہے, پوڈ ہے, اچھا پوڈ باقاعدہ جیبوں میں لے کے آ رہے ہیں اور پوڈ چھپا رہے ہیں مسجد کے اندر جو ہے نا, مغرب کے بعد پورے سیشن لگ رہے ہیں, مسجد کے اندر کونے میں بیٹھے ہوئے پوڈ پی رہے ہیں. تو یار آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ رہے ہو, اس کے کوئی آداب نہیں ہے آپ کو. 1-2 سال پہلے ہی وہ پرابلم ہوا, کسی کے جو ہے وہ کوئی چھینک بھی گئی, اس کو منہ میں اس کا ماوا تھا, تو وہ مسجد کے اندر ہی ماوا نکل گیا اس کے منہ سے. اب وہ پورا وائٹ ٹائل ہے, پورا جو ہے وہ ماوا ہو گیا.
بھائی تو آپ, میں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ, میں آپ کو نہیں ہوتا, میں کچھ کوئی نہیں ہوتا کہ یار آپ کو بول دوں کہ یار آپ چھوڑ دو نشہ, لیکن آپ ایٹ لیسٹ 10 دن کے لیے گریز کر سکتے ہیں. مسجد میں تو اپنے آپ کو اتنا تو ریڈی کر کے آؤ کہ میں 10 دن تک استعمال نہیں کروں گا, میرے اندر اتنا کنٹرول ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میں چیک کرنے کے ریپر. ہاں, اور ایک بہت زیادہ چلیں اچھا, تو پوری سیٹنگ بنی ہوئی تھی واش روم کے اندر, میں جو ہے وہ سگریٹ کا ڈبہ ڈھک کے اوپر چھپا کے رہوں گا, جب تمہیں جانا ہے ڈھک کے اوپر سے ڈبہ نکالنا, پھر واش روم میں سگریٹ پینا, تو باقاعدہ سیٹنگ بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اچھا, میں بتاتے چلوں کہ ہمارے یہ جو دونوں بھائی تھے, جامع مسجد فاروق اعظم فیڈرل بھی ایریا میں جو ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے. ہم نے وہاں مسجد کیمپ بھی کیا تھا, اور ہم نے ایک ویڈیو کی تھی مسجد کیمپ کی, اس میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اعتکاف کیمپ کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارا جو اعتکاف کیمپ ہے وہ فاروق اعظم مسجد میں ہو رہا ہے, اور اس کا اسکیجول یہ ہے کہ جو جفت راتیں یعنی 22nd 24th 26th and 28, ٹھیک ہے, ان راتوں میں, اور اگر 30ویں رات نصیب ہوئی انشاءاللہ تو ان 5 راتوں میں, طاق راتوں کے علاوہ ان 5 راتوں میں رات کو تقریباً 1 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک شعور کی ٹیم انشاءاللہ وہیں پر موجود ہوگی, اور انشاءاللہ ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں گے, لیکچرز ہوں گے, ڈسکشنز ہوں گی, ایکٹیویٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے, اور Q&A سیشنز انشاءاللہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی مساجد میں ہمارا پلان ہے کہ ہم وہاں پہ بھی انشاءاللہ لیکچرز وغیرہ کریں گے. تو وہ ڈیٹیلز آپ کو ہمارے پیج وغیرہ سے مل سکتی ہیں, کیا ٹاپکس ہیں, کیا اسپیکرز ہیں, کیا اسکیجول ہے, وہ سب چیزیں انشاءاللہ. لیکن فاروق اعظم مسجد میں انشاءاللہ 5 راتوں میں ہم آپ کو وہیں پر ملیں گے, ہماری ٹیم وہاں پر موجود ہوگی. تو آپ میں سے جو وہاں پر اعتکاف کرنا چاہتا ہے اسپیشلی, تو آپ وہاں جا سکتے ہیں. عشاء کے بعد چلے جائیں, تراویح کے بعد فارمز وغیرہ اویلیبل ہیں, آپ انہیں فل کریں اور اس اعتکاف کا پارٹ بنیں. اور اگر آپ ویسے ہی محفل اٹینڈ کرنے بھی آنا چاہتے ہیں, اگر آپ اعتکاف میں نہیں ہیں, تو آپ کے لیے تمام, صرف فاروق اعظم نہیں, تمام مساجد آپ کے لیے اوپن ہیں, کھلی ہوئی ہیں. آپ جائیں مساجد میں, اپنا جو اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھنے کوشش کریں, جو آخری عشر ہے اپنا اعتکاف کی طرح گزار لیں, کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان آتا تو آپ عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, اور پھر آخری عشرے میں تو اتنی عبادات فرماتے کہ جتنا پورے سال میں آپ اتنی عبادت کے لیے چست نہ ہوتے, بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ گھر والوں کو باقاعدہ اٹھاتے کہ آؤ عبادت کے لیے چلو. تو یہ عشرہ اعتکاف عبادات کا عشرہ ہے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کی رمضان کی عبادات کرنے کی جو وہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو رمضان میں عبادات کی, اور رمضان میں کی ہوئی ہماری تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور سب سے بڑی چیز ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.